इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की स्टूडेंट हमारे साथ स्क्रीन में आप अपनी विंडो पर देख रहे हैं, डॉक्टर अनम हनीफ, MBBS FCPS। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी हयात मुबारक में से एक कीमती वक्त अता फरमाया। इन दिनों एक कंट्रोवर्सी है, हालात इंतहाई हसास हैं, मामलात जो हैं वो दीगर को हैं, तो आपको इस पॉडकास्ट में लेने का मकसद यही है कि सिर्फ दीनी लोग ही दीन पर बात कर रहे हैं। आपका फील्ड मेडिकल है, सारा दिन आपका ऐसे मरीजों के साथ गुजरता है जो कि इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते आपको दिखाई देते हैं, चूंकि उनके पास वो नेमतें नहीं हैं जो कि उस शख्स के पास वो नेमतें हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करता ही नहीं है। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो आप एक तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बंदों के बीच रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। तो एक तो आपको ये मुबारकबाद है, दूसरा ये कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की स्टूडेंट हैं। आप उस शख्सियत की स्टूडेंट हैं जिस शख्सियत को हमारे मुल्क के जयद और नामवर उलमाए किराम गुस्ताख रसूल कह चुके हैं। तो आप एक गुस्ताख रसूल की स्टूडेंट हैं, उनको सुनते हैं, उनकी शागिर्द हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की है और ये सवाल सुनकर अच्छे अच्छों का पसीना छूट सकता है और अच्छे अच्छों की जुबान कांप सकती है इस बात का जवाब देते हुए, लेकिन मैं बहुत फर्मली इस बात का जवाब आपको दूंगी कि आपका उस्ताद वो होता है जो आपको कुछ भी एक लफ्ज भी सिखा दे। ये हजरत अली का कौल है, ठीक है। और जिन्होंने इतने लोगों को, जिनके प्लेटफॉर्म से इतने लोगों को दीन की तालीम हासिल हो रही है और इतने लोग रिवर्ट हो रहे हैं, इतने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। और ये बहुत बड़ा आज के दौर में इस बात को हम शुक्र गुजारी की आप बात कर रहे थे, हम जितना शुक्र अदा करें कम। और मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कि मैं 2015-16 में मुझे उनका प्लेटफॉर्म मिला। मैं उससे पहले भी, मैं अपनी टीनेज से मुझे दीन से बहुत ज्यादा लगाव है। अल्लाह पाक की ज़ात को टटोलना, जो चीज़, एक तो मुसलमान हम पैदा होते हैं ना, और जो चीज़ हम लेकर पैदा होते हैं, जो अम्मी अबू जो हमें बुक्स 1 क्लास 2 क्लास में सिखा देती हैं, एक जब हम शऊर की उसमें आते हैं एज में 12 13 14 साल की उम्र में, जब हम बलूगत की उम्र में, जब हम अपने आप को जान रहे होते हैं, तो तब जो एक चीज, जो सवाल आते हैं, उनके जवाबात बहुत मुश्किल से आपको, और जब आप उनके जवाबात ढूंढते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट, आपने फिर खोज निकालनी होती है, फिर आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी होती है। तो 2015-16 में जब मेरा उनसे, बहुत सारे और उलमा से, लेकिन उनसे तारुफ हुआ थ्रू यूट्यूब, थ्रू उनके जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई है जो इतने अच्छे तरीके से इस्लाम को, अल्लाह की किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें, उनकी अहादीस के थ्रू दुनिया को सच दिखा रहा है। जो चीज मेरे दिल में, जैसे कहते हैं ना कि एक ताला और चाबी एक बिल्कुल एक दूसरे, मतलब जो सवाल मेरे जहन में उठते थे, एग्जैक्ट उनके आंसर जो मेरे माइंड में आते थे, उनके साथ साथ उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो परोए जा रहे थे। तो मुझे उनकी जो उनके लेक्चर सुन के, उनकी कुरान की वो ऐसे अलाइन होते गए कि कहाँ 2015-16 और अब 2025 10 साल हो गए हैं, मैं एक दिन भी बोर नहीं हुई। मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा मैंने जिस दिन इंजीनियर साहब का कोई लेक्चर ना सुना हो। मैं पूरे दिन में 2 से 3 घंटे जरूर उनका लेक्चर सुनती हूँ। तो ये उनके साथ एफिलिएशन है, और ये तो वो उस जी तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और अगर उनको कोई गुस्ताख कह रहा है, उनको कोई इस चीज का, देखें अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक ने बड़े से बड़ा गुनाह, इन्नमल अमालु बिन्निया, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। खुदा ने जब अमाल का दारोमदार नियतों पे कह दिया, और एक दूसरी चीज है कि हम अमल को देखें कि क्या वो वाकई हुई। इन 2 चीजों में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं से भी मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अपने भाई को भी बता रही थी कल कि जिस दिन ये लेक्चर जो उनपे गुस्ताखी का फतवा लगा है ना, और वो जो लेक्चर उनका, वो मैं तो जिस दिन अपलोड होता है अगले दिन सुबह के टाइम वो सुन लेती हूँ। मैं जब लेक्चर सुन रही थी ना, और जब बिल्कुल वो एग्जैक्ट वो अल्फाज उन्होंने बोले, मेरा दिल उस टाइम खटका था। उस टाइम ये कोई अभी नहीं था, 2-3 दिन बाद ये इशू पैदा हुआ, जैसे जैसे वो वायरल हुई, मेरा दिल एकदम खटका कि इंजीनियर साहब जो सैर्किज्म में कहते हैं ना कि ओहो एने काम पा रही था, ये मैंने कहा यहाँ पे काम डल जा, मेरा दिल खटका था, आप यकीन करें। और जब 3-4 दिन बाद वो वही इशू उसी तरह, तो ऐसी दुआएं जारी हैं उनके लिए। और जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, जिस तरह की पीछे हिस्ट्री है दीन के मामलात में, जिस तरह का क्रूशियल तरीके से ये सारा होता है, हमारे पास कितनी एग्जाम्पल्स हैं, तो मेरा दिल बहुत ज्यादा खटका था। और बिल्कुल वो जिस तरह सोच, मतलब माइंड में आ रहा था ना, वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो
اللہ پاک ہم حفاظت فرمانے والا ہے. میرا دل یہ کھٹکا تھا کہ یہ الفاظ ان کے نیگیٹیوٹی کے لیے لیے جا سکتے ہیں، جبکہ ان کے الفاظ میں کوئی ایسا، وہ جس طرح بتا رہے تھے وہ ایک کوٹ کر رہے تھے چیزیں، اور میں کرسچنس کو سنتی ہوں، میں ریورٹ کرسچنس کو بہت، ریورٹ جیوز، ریورٹ کرسچنس، ریورٹ ایتھیسٹ کو بہت زیادہ سنتی ہوں، تو وہ بالکل ان کے یہ، لیکن مجھے یہ مائنڈ میں تھا کہ جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب، جس طرح نیگیٹیولی لیا جاتا ہے، جس کے پیچھے مطلب کہ پولیٹیکلی یا اپنے کسی مفاد کے لیے یوز کیا، تو یہ ان کی لائن یوز کی جا سکتی ہے. لیکن جب میں نے میرا دل یہ کنفرم، ظاہری بات ہے جتنا میں ان کو سن رہی ہوں، جتنا میں ان کے جیسا انسان کبھی کر ہی نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، وہ جتنا فرملی ختم نبوت پہ، وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا جو سٹانس ہے ختم نبوت پہ اور وحدانیت پہ، توحید پہ، اس سے زیادہ تو قرآن پاک میں جو بتائی گئی ایگزیکٹ ویسی توحید، ویسی ختم نبوت وہ بتاتے ہیں. تو ایسا انسان تو کبھی بھی نہیں انٹینشنلی کر سکتا. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ ایک مسلمان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، آقا کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سکھاتا ہے اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی گستاخی رسول نہیں کر سکتا، اہانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کر سکتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل انٹینشنلی تو بالکل بھی نہیں. اور اگر جس طرح یہ ہوا ہے اور جس طرح ہوتا آ رہا ہے، آپ یقین کریں کہ میں چونکہ پاکستان میں جو ایتھیسٹ ہیں ان کو بھی میں بہت زیادہ سنتی ہوں، ان کی جو کنورسیشنز پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، بیکاز یہ سن کے پتہ چلتا ہے، اللہ پاک سے شکر گزاری ہوتی ہے کہ اللہ پاک تو نے اپنے ایمان کے لیے میرا دل کھولا، اور کہ نہیں دل کھولے، اللہ پاک دلوں پہ اگر تالے لگ جائیں تو آپ اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. تو میں ان کو بھی سنتی ہوں. اگر ایسا ہوتا رہا تو ہمارے بچے، ہماری آنے والی جنریشن، ہماری یہ جین سی، جین الفا، یہ تو دین سے بہت دور ہو جائے گی. یہ بہت بڑا کھٹکا ہے. اگر ہمارے علماء کرام یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اس طرح وہ دین سے بچوں کو یا ہماری جنریشن کو قریب لے آئیں گے، تو یہ تو بہت بڑا ڈینجرس سائن ہے. اس طرح تو وہ دین سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے. اگر اتنی چھوٹی سی چیز اس طرح لیا گیا سب چیزوں کو، تو بہت خطرناک ہے یہ اسلام کے لیے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا آپ، کیونکہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ 2019 سے غالباً آپ انجینئر صاحب کے لیکچرز فالو کر رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور 2015 میں چاہتا ہوں 2015 سے آپ انجینئر محمد مرزا صاحب کے لیکچر سن رہے ہیں، اور جبھی سے آپ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ نے کس گھرانے میں آنکھ کھولی؟ یعنی آپ جس گھر میں پیدا ہوئی ہیں، آپ بریلوی گھر میں پیدا ہوئی ہیں، آپ کا در حقیقت مسلک کیا تھا؟ کیونکہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تو کوئی مسلک نہیں رکھتے. آپ کلیم کر رہی ہیں آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا کوئی مسلک نہیں ہے، لیکن پہلے کوئی مسلک تو تھا 2015 سے پہلے. کیا مسلک تھا؟ بڑا خطرناک کوشچن آپ نے کیا ہے، اور اس کو آن لائن بتانا اور اس کا آنسر، لیکن آئی اسٹینڈ فرملی، حق کے لیے ہمیشہ کبھی بھی آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میں نے اپنی آنکھ کھولی، جب یہ ہوش سنبھالی، تو میرے امی ابو نے ہمیں کبھی بھی کوئی بھی فرقہ واریت نہیں بتائی، کبھی بھی نہیں بتائی. کبھی مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ہم بریلوی ہیں یا وہ ہیں، یا کچھ نہیں پتا تھا. نیوبندی مجھے بہت بڑے ہو کے یہ لفظ پتا چلے تھے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ جب میں نے پڑھا، مجھے سمجھ آئی ٹین ایج میں یا اس کے بعد، تو مجھے پتا چل گیا کہ جو پوائنٹ آف ویو یا جو چیزیں فالو کی جاتی ہیں فیملی میں، وہ زیادہ بریلویت یا وہ ہیں. تو لیکن مجھے ہمیشہ سے کوسچن مارک ہوتا تھا. میں فیملی ممبرز یا میں فیملی میں بھی کوسچنز اٹھاتی تھی، امی ابو کے سامنے بھی، بڑوں کے سامنے، اور میرے ان کوسچنز کو بڑا وہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا کہ یہ تو قرآن کفر، یہی والی چیزیں میں نے چھوٹے لیول پہ فیس کی ہوئی ہیں. میں اور میرا بھائی بیسکلی ان چیزوں پہ زیادہ کوسچن مارک کرتے رہے، اور آپس میں جب تو ہمیں پوری فیملی یہ ان کوسچنز پہ کہتی ہے کہ تم لوگ تو مطلب ڈفرینٹ وہ رکھتے ہو. لیکن بالکل ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو ہم پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، یہ اس کو انجینئر محمد علی مرزا یا وہ انڈورس کرتے ہیں. جب میں نے ان کو 2015-16 میں سنا، تو مجھے پتا چلا کہ تھینک گاڈ کوئی ہے کہ ایسا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. ورنہ مجھے ہمیشہ سے یہی بتایا گیا کہ تمہارا تو ڈفرینٹ ہی پوائنٹ آف ویو، تمہارا تو ڈفرینٹ ہی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے فرقہ یا اس طرح یہ چیز. لیکن مجھے تھینک گاڈ پتا چلا کہ نہیں، شکر ہے کوئی پڑھا لکھا انسان سائنس کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوا اس چیز کو مانتا ہے کہ فرقے نہیں ہوتے، اللہ ہے اور نبی ہیں اور اہل بیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں، یہ سب امپورٹنٹ ہیں. بالکل صحیح، بہترین 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 آپ نے فرمایا. اچھا مجھے بتائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہی ہیں، کیونکہ آپ ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، میڈیکل فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے. لیکن ہمارے ہاں علماء کرام کو سنا جاتا ہے، تو جب بھی کوئی شخص انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حق پر سمجھتا ہے، تو علماء کرام کا ایک موقف اس حوالے سے آ جاتا ہے، اس شخص کے حوالے سے جو انجینئر کو حق پر سمجھتے ہیں، کہ بھائی تم جس فیلڈ کے ہو، تم اس فیلڈ میں رہ کر ہی بات کرو. تم انجینئر کو حق پر کیوں سمجھ رہے ہو؟ تم کیوں کسی کی فیلڈ میں گھس رہے ہو؟ تم کیوں دین کی بات کر رہے ہو؟ تم اپنے ہی فیلڈ میں رہ کر اپنے کام کرتے رہو، بات کرتے رہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ بائسنس شو کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ انجینئر صاحب کو استاد سمجھتی ہیں، اس لیے آپ ان کی غلط بات بھی حق پر سمجھتی ہیں.
نہیں، میں نے جیسے مینشن کیا کہ میں صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نہیں سنتی، میں مفتی میں سارے مفتی طارق مسعود، میں حسن اللہ یحییٰ صاحب، میں ایتھیسٹ ایون جو پاکستانی ہیں میں ان کو بھی سنتی ہوں. میں جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو، میں نے جنید جمشید صاحب، ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، مولانا مودودی صاحب، مولانا وحید الدین صاحب جو انڈین ہے وہ اب فوت ہو گئے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے بہت زیادہ سنا. میں تو ہر فرقے کا سمجھ لیں ریپرزینٹیٹیو سنتی ہوں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ کو جہاں سے اچھی بات مل رہی ہے، لیکن جس چیز میں آپ کا اختلاف ہے اس کا فرقے سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا اختلاف فرقے کے بغیر ہماری میڈیکل فیلڈ میں ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے. ہم ایک پیشنٹ کو کس لائن پہ ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا ڈاکٹر کسی اور لائن پہ ٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ایک ڈائگنوسس کوئی اور بنا رہا ہے. تو یہ سب علم و حکمت کی باتیں ہیں، اور اللہ پاک نے علم و حکمت کے لیے قرآن کو کھول دیا. اللہ پاک نے تو علم و حکمت کی دعوت دی، اللہ پاک نے تو سوال و جواب کی دعوت دی ہے. بالکل صحیح. تو اچھا آپ مجھے بتائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی کچھ اچھی باتیں جس کی وجہ سے نوجوان ان کو سننا پسند کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مجھے جو ان کی سب سے اچھی بات لگتی ہے، میں بری بات بھی بتاؤں گی، یہ بھی ضرور پوچھیے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ میں اچھی تو بتاؤں گی، بری بھی بتاؤں گی. تو انجینئر محمد علی مرزا کی اچھی باتیں بھی بتائیں، بری بات بھی بتائیں. بالکل. اچھا، جو سب سے اچھی بات ہے نا، ہی از ویری بریو، اور وہ دوگلے نہیں ہیں، اور وہ رکھ رکھاؤ رکھنے والے نہیں ہیں دین کے معاملے میں. دیکھیں پالیٹکس میں یہ سب چیزوں میں تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ وہ ان کا بھی نظر آتا ہے، اور وہ ساری چیزیں وہ چلتی ہیں، دنیا کی چیز ہے نا پالیٹکس. لیکن دین کے معاملے میں رکھ رکھاؤ اور دو نمبری اور دوگلا پن کہ آپ اس میں نہیں. دین تو بالکل جسے کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے، اینڈ ہی از لائک دیٹ. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیز کو ٹارگٹ کیا ہے جو واقعی آج کے وقت کی نوجوانوں کی ضرورت تھی. انہوں نے ایتھیزم پہ بہت سے کوسچنز جو ایتھیسٹ کے ہوتے ہیں ان پہ انہوں نے آنسر کیا ہے. بہت سارے اور علماء اس پہ نہیں کرتے کیونکہ وہ سائنس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اور مجھے بھی ایتھیزم پہ بہت زیادہ انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے ہی اس پہ، کیونکہ آج کا سب سے بڑا فتنہ فرقہ واریت پاکستان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا فتنہ الحاد ہی ہے. تو اس پہ ان کا بہت اچھا کام ہے، اور نوجوانوں کو ان کی بات سمجھ اس لیے آتی ہے کہ وہ ان کے کوسچنز کے آنسر کر رہے ہیں. لیکن علماء کرام کا قطع کلامی کی باتیں چاہ رہا ہوں، علماء کرام کا یہ کلیم ہے، یہ دعویٰ ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا پر الزام ہے کہ بھئی یہ تو ایتھیسٹ کا نمائندہ ہے، یہ تو ملحدین کا نمائندہ ہے. دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا، الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. اگر آپ کسی کی بات اندر اتر کے دیکھیں گے نا تو پھر ہی پتہ چلتا ہے. اسرار صاحب کے بارے میں جو باتیں آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ڈاکٹر گاندھی صاحب پہ کیا الزامات لگتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب پہ کیا. جب آپ سنیں گے کسی کو تو آپ اسیس کریں گے. اس طرح آپ بیٹھے بیٹھے کسی کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے. نوجوان نسل کو بالکل اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے آپ سنیں کسی کو کہ فلاں کو نہ سنو، فلاں مرتد ہے، فلاں کافر ہے، فلاں قادیانی ہے. میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں 2015 میں جب مجھے پتا چلا، جب میں نے ایک دو فرینڈز یا کولیگ سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا تم تو بہت غلط کر رہی ہو، وہ تو قادیانی ہے، تم اس کو سنتی ہو. میں نے سب سے پہلے یہ الزام سنا تھا. اگر میں تب بات مان لیتی تو آج پتہ نہیں میرا نالج دین کا شاید یہ نہ ہوتا، کیونکہ جتنا میں نے ان کو سن کے دین کا علم حاصل کیا میں نے تو سب سے پہلے یہ سنا تھا. میں نے تو بات نہیں مانی. میں نے کہا میں نے ابھی تک جتنا سنا ہے مجھے تو نہیں لگا کہ وہ قادیانی ہے، یا وہ پھر میں سنتی گئی دین ریسٹ از ہسٹری. بالکل صحیح، بہترین. اچھا ابھی آپ انجینئر صاحب کی اچھی باتیں بتا رہی تھی، اچھی باتیں مکمل ہوگی کیونکہ آپ نے بری بھی بتانی ہے. اچھا، بری باتوں میں ایک میں نے پہلے بیچ میں ہی بتا دی کہ تھوڑا رکھ رکھاؤ اور دینی رکھ رکھاؤ پولیٹیکلی انہوں نے وہ کرتے ہیں، اور پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے. مجھے خود پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے کیونکہ ہمارے ملک کا نظام. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب پولیٹکس کریں یا پولیٹکس میں انوالو ہو جائیں؟ نہیں، پالیٹکس نہیں کریں. پالیٹکس میں جو ان کا ہے نا وہ تھوڑا رکھ رکھاؤ والا ہے، جو اب بیہیویئر. پہلے وہ تھوڑا زیادہ بلنٹلی چیزیں، اب وہ رکھ رکھاؤ مینز کچھ چیزیں اوپر نیچے گول گول کرتے ہیں، اور تھوڑا سا اس میں جہاں پہ پاکستان کو پولیٹیکل اختلاف ہے آپ کا. میرا پولیٹیکل اختلاف نہیں ہے. دیکھیں پولیٹکس تو وہ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں ہم کس کو ووٹ کرنا اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو پولیٹکس میں وہ تھوڑا سا گرے ایریا رکھ لیتے ہیں، بالکل چیزیں اتنی شفاف نہیں ہے جتنی وہ تھوڑی سی کر رہے ہیں. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان اس کے بعد. اچھا یہ تو ایک بری بات ہوگی، کوئی اور بری بات انجینئر صاحب کی؟ ہاں ایک اور بھی ہے، ایک دو اور ہیں. وہ یہ ہیں کہ بالکل ان کا جو کہتے ہیں نا کہ میں جس میں لہجے کی بات کر رہی ہوں، ان کے بیہیویئر کی جو تھوڑا سا زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جس کی وہ ایک دیتے ہیں مثال کہ حضرت عمر تو تلوار نکال لیتے تھے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرا فیلڈ ہے مولانا طارق جمیل جیسی میٹھی میٹھی باتیں تو اس سب حوروں کی تو باتیں کرتے کرتے سب کو ہی اچھی لگیں گی، جنت کی باتیں کرتے، لیکن جو میرا فیلڈ ہے، جو میری فیلڈ ہے، جن باتوں پہ میں کر رہا ہوں فرقہ واریت، اس
پہ تو بہت زیادہ وہ ہے. دیکھیں اس میں ٹھیک ہے ان کی بات, بٹ اسٹل بہت پیارے الفاظ کے ساتھ بھی آپ پوائنٹ آف ویو اپنا رکھ سکتے ہیں, اور آپ اچھے شائستگی کے ساتھ بھی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. ٹریگر کیے بغیر. دیکھیں آپ کی بات آپ کا مخالف بھی سنے گا حسن اخلاق سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ, میں جتنا مرضی, میں چونکہ اس چیز پہ ان کے میں نے ہزاروں گھنٹوں کے لیکچر سنے ہیں, مجھے ان کا سارا پوائنٹ آف ویو پتا ہے, بٹ اسٹل اس کے وہ کہتے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں اس پہ, تو وہ ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں. وہ مجھے برا, چاہے میں جتنا مرضی کہوں گا کہ یہ چیز ان کی غلط ہے, یہ فلاں بابے کی یہ چیز غلط ہے, وہ جتنا مرضی کہیں گے مجھے بریلویوں نے گالیاں دینی ہی دینی ہے, مجھے دیوبندی نے بات ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ حسن اخلاق کے ساتھ بات کریں گے نا, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے اور ٹریگر نہیں کریں گے اپنے دشمن کو, آپ دشمن کہہ لیں یا اپنے مخالف کو, بیسیکلی ٹریگرنگ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کی باڈی لینگویج میں اور آپ کی الفاظ میں, آپ کے بیہیویئر میں. ان کی باڈی لینگویج میں بھی ہوتی ہے, ان کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے, اور بیہیویئر میں بھی تھوڑا, کہ دوسرا بندہ بات پہ غور نہیں کرے گا, کانسیپٹ پہ غور نہیں کرے گا, وہ ٹریگر ہو جائے گا اور پھر وہ آپ کی اچھی بات بھی نہیں سنے گا. بالکل صحیح, بہترین 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 فرمایا. اچھا مجھے بتائیے انم کے ایک فتویٰ آتا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا, جی اور جی اس فتوے میں انجینئر محمد علی مرزا یعنی آپ کے استاد محترم کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب 3 MPO کے تحت گرفتار ہو جاتے ہیں. اگلے ہی روز معلوم پڑتا ہے کہ ان پر 295C کا مقدمہ درج ہو چکا ہے, یعنی توہین رسالت کا مرتکب انجینئر محمد علی مرزا کو قرار دے دیا گیا ہے اس مبینہ پرچے میں. اب آپ مجھے بتائیے, اس کے بعد بہت سارے علماء کرام انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بھی نکلتے ہیں اور اپنے اپنے فتاوی جات بھی صادر کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول نہیں ہے, نقل کفر نباشت یعنی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا, کسی کی جانب نسبت کر کے بات کرنا انسان خود کافر نہیں ہو جاتا. علماء کرام نے یعنی مفتی طارق مسعود نے اور جامعہ بنوریا کی جانب سے بھی, بڑے بڑے مدارس کی جانب سے بھی فتاوی جات انجینئر صاحب کے حق میں صادر ہو چکے. لیکن پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے ایک بڑا مبینہ فیصلہ, اور ان کی جانب سے جو موثق علماء کرام اس اسلامی نظریاتی کونسل کا حصہ تھے, ان کی جانب سے انجینئر صاحب کے خلاف ایک رائے آتی ہے, ایک مبینہ فیصلہ آتا ہے اور ایک فتویٰ بھی صادر ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صرف توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہے, بلکہ اس نے تحریف قرآن بھی کی ہے. یہ قرآن کریم کا بھی معاذ اللہ گستاخ ہے, اور صحابہ کرام کا بھی گستاخ ہے, اور فساد فی الارض بھی پھیلانے کی اس نے کوشش کی ہے. لہٰذا یہ تمام دفعات بھی اس پر لگائی جائیں. ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے حق میں کچھ فتاوی جات, ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ فیصلہ اور ان کی یہ رائے. آپ کیا سمجھتی ہیں, حق پر کون ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گی, چونکہ ہم سائنس پڑھتے رہے ہیں اور انجینئر صاحب سے بھی ریلیٹڈ. یہ آئنسٹائن نے جب E=mc² اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تھی نا, تو کے خلاف 100 آتھرز نے سمجھ لیں سائنٹیفک فتوی جاری کیا تھا, اور ان کو آ کے بتایا گیا کہ آپ کے خلاف تو 100 پیپرز لکھے گئے ہیں, اور تو آپ کی تھیوری تو نہیں ہے ایکسیپٹیبل, اس کے خلاف تو 100. انہوں نے کہا کہ اگر میری تھیوری جو ہے غلط ہوتی تو 100 آتھرز کی ضرورت نہیں تھی, کوئی ایک آتھر بھی ویلیڈیٹی کے ساتھ مجھے نگیٹ کر سکتا تھا, یہ 100 کی ضرورت کیوں پڑی؟ ٹھیک ہے, یہ جو چیز ہے, حق ایک سائڈ پہ ہو اور باطل ہزار ایک سائڈ پہ ہوں, تو حق تو حق ہی ہے نا. وہ سقراط نے کو انہوں نے مار دیا جب یہ کہہ کر کہ تم غلط نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہو اور ہمارے خداؤں کو یہ کہتے ہو اور اس طرح. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو مر جاؤں گا, میری جو لیگیسی ہے, میرے الفاظ ہیں وہ رہیں گے. تو انجینئر صاحب کو بے شک وہ 295C لگی ہے, اللہ پاک ان کو چاہ رہا ہوں آپ یہیں سے گفتگو کا آغاز کیجیے گا. سقراط کا آپ نے ذکر کیا, ذکر انہیں کا ہوتا ہے جو ہماری گفتگو میں زندہ رہتے ہیں, جنہوں نے کوئی کام کیا ہوا ہو. جی تو در حقیقت اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں, ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. بالکل بالکل, اس میں زہر نہیں تھا, ورنہ سقراط کا ذکر آپ نہ کرتے. دیکھیں جو انسان کی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے نا علم کے میدان میں, خاص طور پہ علم کے میدان میں, کیونکہ علم کو اللہ پاک نے زندہ رکھنا ہوتا ہے. اللہ پاک نے کہا قیامت والے دن سے پہلے عالم اٹھا لیے جائیں گے, تو علم سب سے پہلے اٹھے گا. تو جب تک دنیا ہے علم کے ذریعے دنیا زندہ رہے گی. تو علم کو اللہ پاک نے زندہ رکھنا ہے. تو آپ کسی انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, آپ کسی انسان کو مار دیں گے, اس کو پھانسی دے دیں گے, اس کی جو کنٹریبیوشن علم میں ہے وہ زندہ رہے گی, اس کو نہیں مٹا سکتے. اور آج کے دور میں, یہ سقراط والے دور میں تو قلم دوات, اور وہ آج کے دور میں ڈیجیٹل دور میں جب ایک الفاظ ایک لفظ انسان کا ویڈیو کی صورت میں, آڈیو کی صورت میں ریکارڈڈ ہے ہر چیز, تو آج کے اس میں تو نہیں مٹا سکتے.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, क्या समझती हैं अनम कि जो उलमा किराम इंजीनियर साहब के हक में इस वक्त बात कर रहे हैं, फतावा दे रहे हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? क्या समझते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और वो उलमा किराम जो इंजीनियर साहब के हक में बात कर रहे हैं, सिर्फ वो हक पर हैं या वो एक गुस्ताख का साथ दे रही हैं, बाकी तमाम हक पर हैं? जरा इस सवाल को समझ कर जवाब दीजिए। अच्छा, इस बात को इस तरह समझें कि गुस्ताख का लफ्ज एक बार निकाल दें, जो हक पे हैं वो वाले भी और जो उनके खिलाफ हैं वो वाले भी। इल्म के नजरिए से देखें, दिल साफ करके देखें। कुरान भी तब समझ आएगा जब आप एक बार दिल साफ करके कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। किसी इंसान को समझना है तो पहले अपने दिल में जो बायस आपके अंदर उसके बारे में है ना, पहले वो साइड पे कर लें। क्योंकि देखें, एक जो है ना ग्लास पानी में अगर एक कतरा भी स्याही का डाल देंगे ना, वो सारा ग्लास काला या नीला हो जाएगा, ठीक है, वो सारा ग्लास खराब। इस तरह अगर आपके दिल में 1% भी किसी कोई नजरियाती खोट है तो वो कोई नहीं दूर कर सकता। पहले उसको निकालें और उसके बाद चीजों को, गुस्ताख के एलिमेंट से नहीं, इल्म के एलिमेंट से, कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनके दौर में क्या क्या चीजें हुई और उनके क्या रिस्पॉन्सेज थे, कैसे दीन फैला, कैसे दीन की खिदमत होती है, कैसे दीन फैलेगा, आज के दौर में कैसे दीन की खिदमत हो सकती है, क्या हमारे किसी अमल से दीन के खिलाफ तो नहीं, कहीं हम दीन के हक में करते करते कुछ दीन के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम दीन को फैलाते फैलाते और दीन का बिल्कुल कला कमा तो नहीं कर रहे हैं दीन की तालीमात का। ये चीज प्लीज देख लें, जो हक पे हैं वो भी और जो उनके खिलाफ कर रहे हैं वो भी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि उलमा किराम जो इंजीनियर साहब के हवाले से बयानात दे रहे हैं, इंजीनियर साहब को सुनने वाले या एक आम लेमैन जो दीनी नहीं है, जो मजहबी नहीं है, क्या वो दीन इस्लाम के करीब आएगा या दूर भागेगा? मुबैना तौर पर अल्लाह तबारक व तआला साले के मामलात फरमाए और माफ फरमाए। चूंकि हमारा जो आज की जो यंग जनरेशन, आपके जवाब से पहले जरा इसमें एड ऑन करते जाइए। मैं सवाल जरा दोबारा दोहरा दूं कि जिस तरह से मजहबी लोग अपने ही मजहबी भाई पर तौहीन का फतवा लगा रहे हैं मुबैना तौर पर, क्या एक नौजवान जिसका ताल्लुक मजहब से नहीं है लेकिन वो मुसलमान है, उसने मोमिन घर में मुसलमान घराने में आंख खोली, वो दीन से दूर भागेगा या दीन के करीब आएगा मजीद? क्योंकि वो तो देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो मजहबी लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। क्या समझते हैं? मैंने अर्लियर भी ये बात की और अभी मैं थोड़ा इलेबोरेट करके आपको ये बात बताती हूँ कि हमारी जो 2000 के बाद की जनरेशन है, जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा, जो अब होश, जनरेशन अल्फा अब होश संभाल रही है, वो 11, 12, 13 साल की हो गई है, और जनरेशन जी बालिग हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। इन दोनों जनरेशन और स्पेशली हम मिलेनियल्स भी, और हमसे जिसने भी दीन मोहब्बत और प्यार से, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन अल्लाह पाक ने इतना प्यारे तरीके से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इतने प्यारे तरीके से इलेबोरेट किया है, इतने प्यारे तरीके से फैलाया है कि हमें उनकी लाइफ को अगर हम पढ़ लें, अगर हम कुरान को गहराई से समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि दीन कैसे फैला और दीन का बेसिकली लुबे लुबाब क्या है, और उससे हमें पता चलेगा। इस तरह एक दूसरे पे फतवे, एक दूसरे के सवालों जवाब, बच्चों के सवाल नहीं इंटरटेन होंगे, बच्चों पे जब वो सवाल पूछेंगे, और ये मेरे बच्चे कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि थोड़ा सा सहम के उनको बताना पड़ता है। बहुत क्वेश्चंस अल्लाह पाक के बारे में, नबी पाक, अल्लाह पाक नजर क्यों नहीं आते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम ये क्यों किया था, फलां, बहुत से सवाल ऐसे करते हैं। और अगर हम उनको इस तरह बताएंगे कि बेटा खबरदार ये बात दोबारा की, ये तो तुमने गुस्ताखी कर दी है, ये तो तुमने इस तरह, तुम गुस्ताख हो गए हो, तौबा करो, फौरन तौबा करो, नौज़बिल्ला पढ़ो, उनके सवाल का जवाब देके उनको जब मुतमईन कर लेंगे तो वो खुद ही उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये नहीं लाएंगे। तो दीन मोहब्बत और प्यार से, जबर के बगैर, अल्लाह का तो यही दीन है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही तरीक़ेकार है। आपने सुनी होगी हजरत उसामा की, जिसमें उन्होंने एक काफिर को उसकी गर्दन काट दी, नबी जबकि वो कलिमा पढ़ रहा था। नबी वसल्लम ने फरमाया कि उसामा तू क्या करेगा जब वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर तेरी शिकायत पे, तूने क्या उसके दिल में झांक लिया था? तो नबी का दीन तो ये है, हमारा इस्लाम तो ये है। उसामा तुमने दिल चीर के देख लिया था? हाँ, उसामा तुमने क्या करेगा? उसामा कह रहे मेरा दिल कर रहा था कि काश मैं उस दिन ही मुसलमान होता, मैं उससे पहले मुसलमान ही ना होता। और ये फरमाया आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उसामा की इस अमर से बरी जिम्मा हूँ, बड़ी जिम्मा हूँ। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। और खुदारा हमारे जो उलमा हैं, खुदा ना खास्ता, ये सब हमें बहुत प्यारे हैं, सब दीन की बहुत खिदमत कर रहे हैं। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि क़यामत वाले दिन ऐसा हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बरी जिम्मा हो जाएं कि तुम लोगों ने ये दीन के साथ क्या किया। और वो आका की लाडली सहाबी है, लाडली सहाबी थे, उनकी सिफारिश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका के लाडली सहाबी है। आका फरमाते हैं उसामा तुमने दिल में झांक लिया था। आका ने जब मैं
اس کے قریب گیا, وہ کافر تھا, اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا, ہاں. دل میں جھڑک دیا تھا. دل میں جھانک دیا. دل میں کیا ہے, تمہیں کیا معلوم اس کے دل میں کیا تھا؟ حضرت علی پہ کسی پھینک دی تھی اور انہوں نے پھر اس کو قتل نہیں کیا تھا کہ کہیں میرے غصے کی ملاوٹ نہ ہو جائے اس کے اندر. اس روایات ملتی ہیں. جی بالکل, آپ بجا فرمائیں, بالکل صحیح, بہترین بہترین. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے. نمبر 1 شرک, جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 قتل ناحق, اور نمبر 3 بدکاری. اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے, ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی رضا کا عالم جب طاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے, لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں, مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں توبہ بھی قبول نہیں ہے, اوپروں کر رہا ہے, تسی اندر بیٹھ گئے ہو, اوپروں کر رہا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جب وہ کافر میرے تلوار کے نیچے بالکل آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا, لیکن میرے دل میں اس چیز کا غم تھا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. کچھ عرصے بعد میں نے نبی السلام کا موڈ صحیح دیکھ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جب وہ کافر جو ہے وہ میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا, میں نے اسے قتل کر دیا. نبی السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. یہ نبی الاسلام جملے ریپیٹ کرتے رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرے نام مال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. نبی الاسلام تو دیکھیں ظاہری کلمے کا بھی احترام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ 99.99% درست تھی, لیکن بات یہ کہ اسیسمنٹ میں تو فیصلے نہیں ہونے, فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہونا ہے. نبی الاسلام تو کافر کے بھی کلمے کا احترام کریں گے, مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا اور پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں. پھر دوسری بات, اسامہ بن زید نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے اس کا دل چیر لیا تھا. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ویلوز بھی دیکھتی رہتی ہوں گی کہ بھائی اپڈیٹ کیا ہے انجینئر صاحب کے حوالے سے, اب کیا خبریں گردش کر رہی ہیں, کیا معاملات ہو رہے ہیں, ان کی لیگل ٹیم کہاں تک کام کر رہی ہے. تو جب آپ کی نظر سے ویلوگ گزرتے ہیں تو آپ کا دل یا آپ کی طبیعت کہاں تک پریشان ہوتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ بھائی انجینئر صاحب ابھی تک جیل میں ہیں, ابھی تک وہ باہر نہیں آ رہے. تو چونکہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ شروع میں جو 2-3 دن تھے وہ بہت کروشل مجھے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ چونکہ ان کو 3 NPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا تو مجھے یہی تھا کہ جو ہے ان کو, لیکن جب 295C لگی وہ بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا. میرے ہسبینڈ لائر ہیں, میرے ہسبینڈ وکیل ہیں, میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتی رہتی ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے یہی تھا کہ 295C. تو آپ کا اس حوالے سے نالج ہوگا, تو آپ بتائیے کیا ڈسکشن ہوتی ہے آپ کے ہسبینڈ سے اس کیس کو؟ ہاں جی میں وہی بتا. ہاں جی, تو 3 NPO کے تحت تو یہ تھا کہ چلیں جب عوام کا غصہ ہلکا ہوگا. پھر 295C لگی, یہ بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ پولیٹیکلی ہے, عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, مطلب عوام کا نہیں, آئی مین جو ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں جو اس چیز کو معاملے کو اچھال رہے ہیں ان کو کی جانب سے, جن کی جانب سے فتاوی صادر کیے گئے. بالکل, تو وہ مجھے لگ رہا تھا. لیکن میں نے پرسوں ایک اپنے پیج پہ, اپنے فیس بک پیج پہ لگایا اور یوٹیوب پہ کہ میں بہت سیڈ فیل مجھے, کیونکہ میں نے ان کے سارے ولاگ دیکھے, پورا مہینہ گزر گیا, میں نے کوئی کرنٹ افیئر پہ ان کے جو قرآن کی تفسیر کی کلاسز سب کچھ میرا مس میں, چونکہ روزانہ ان کو سنتی ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑا, مجھے نہیں پتا باقی اسٹوڈنٹس کی کیا, لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ بتا رہی ہوں کہ میں اتنا خالی فیل کر رہی ہوں کہ میری ساری روٹین بالکل چینج, کیونکہ میں جس ٹائم ان کو سنتی ہوتی تھی, جس ٹائم میں نے وہ رکھا ہوتا تھا, میں اب اس ٹائم وہ کام نہیں کر رہی ہوں, میں اس ٹائم کسی اور, تو یا ان کی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں نیوز وغیرہ. تو مجھے 1 مہینہ جب گزرا ہے نا, 2-3 دن پہلے, تو مجھے بہت خالی, بہت ڈپریشن فیل ہوا. میں ویلاگس وغیرہ تو دیکھتی ہوں, اپڈیٹس وغیرہ, لیکن مجھے کوئی پازیٹیو اپڈیٹ نہیں نظر آ رہی ہے. اور اب ہسبینڈ سے بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا میں کرتی ہوں, تو وہ بھی ہم لوگوں کی جو جنرل ڈسکشن ہوتی ہے وہ اتنی ان کے جو فالو ہو رہا ہے کیس, تو اتنا ابھی تک اتنا پازیٹیو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی خاص ان کی سپورٹیو یا ان کو کوئی رہا کرنے کا کوئی انتظام لگ رہا ہے. اللہ پاک, اب سنا ہے کہ جج صاحب جن کے پاس کیس لگا ہے وہ کافی فرم ہیں اس معاملے میں, اور وہ
لیٹ سی اب تھوڑا اس کے بعد مجھے تھوڑی ہوپ فیل ہوئی ہے, لیکن ان کا کیس کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں ہینڈل ہو رہا. میں نے ان کے وکیل صاحب والا بھی دیکھا ہے, جو پورے پوڈ کاسٹ دیکھی ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں, اینڈ ہی واز لائک دیٹ کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کا ان کو بتایا گیا تو انجینئر صاحب نے کہا کہ تم لوگ کہیں پریشان تو نہیں ہو رہے ہو. ان کو بھی پتا تھا نا کہ اس کے بعد ان کے وکیل اور ٹیم بھی پریشان ہوگی. تو دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اپوزٹ, مطلب انہوں نے اپنے جو ان کا لکھنے کا یا وہ جو ان کا ایک ہے ہاں اس سے باہر وہ اس طرح بغیر عدالت کے کہے, بغیر خط لکھے وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے تھوڑا سا جلدی کا وہ کیا ہے کام. آئی ڈونٹ نو اتنی جلدی ان کو کیا تھی. جب جج صاحب ان کو بلاتے یا ان کو لیٹر لکھا جاتا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, تب ان کو دینا چاہیے تھا. آئی تھنک انہوں نے خود ہی سے ہی, جیسے کہ ان کو بہت جلدی ہے کہ جلدی سے ان پہ خدا نخواستہ کوئی سزا کا یا وہ لگے. اسلامی نظریاتی کونسل کی آپ بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے جلدی کی ہے فیصلہ دینے میں؟ انہوں نے بہت جلدی کی ہے. ہاں جی بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے ولاگس بھی دیکھ رہے ہیں, یعنی پوڈ کاسٹ میں جب وہ شرکت کرتے ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی وہ آئے, انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. یعنی آپ اس حوالے سے کوئی یہ نہیں سمجھتے کہ انجینئر صاحب کو جلدی رہائی مل سکتی ہے؟ آپ کو کوئی یقین نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جو پاکستان میں چونکہ جوڈیشل جو سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ پالیٹکس سے افیکٹ ہوتا ہے, اور پالیٹکس میں بھی مذہبی جماعتوں کا اور ان چیزوں کا بہت رول ہوتا ہے. تو جب ان تینوں چیزوں کا مکسچر بن کے ایک سامنے کانسیپٹ آتا ہے نا, تو وہ تو اسی طرح تھوڑا ڈپریسنگ ہی آ رہا ہے. لیکن اللہ پاک, کسی بھی جج کے ہاتھ میں بہت طاقت ہوتی ہے, جج کے قلم کے اس میں, اور جج کے بعد بہت پاور ہوتی ہے. اللہ پاک اگر کسی کو بھی حق کی جو تعلیم دے رہے, کسی کے دل بھی میں بھی حق کا وہ جو جگنو ہے وہ چمک جائے, تو جج کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے, وہ کر سکتے ہیں, جلدی بھی ہو سکتا ہے. اچھا بالکل صحیح, بہترین ہے. اچھا یہ تو ایک طرف آپ کی باتیں ہیں جو ان کو سنتے ہیں, ان کی باتیں ہیں, ان کی آراء ہیں, بالکل صحیح, ان کی قدر کی جا رہی ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ ایک طرف مخالفین ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے, ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ بھائی انجینئر محمد علی مرزا گستاخ ہے اور ہم اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر ہی دم لیں گے, یعنی انجینئر کو سزائے موت دلوا کر ہی دم لیں گے. یہ انجینئر صاحب کے مخالفین کا کہنا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے بطور اسٹوڈنٹ؟ میں اللہ پاک سے, مجھے جو اللہ کے گھر جو ہے نا, وہ صرف حق کی آواز جو ہے اسی کو ہی دوام حاصل ہے, اور مجھے خدا پاک کی ذات پہ بہت زیادہ یقین ہے. اور جب معاملہ ہی اللہ اور اس کے نبی کا ہے تو اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے, اور اللہ پاک ضرور کوئی راستہ نکالے گا. اور ہمارے پاس جو ہسٹری ہے مولانا مودودی صاحب پہ لگا تھا, ان پہ سزائے موت ہو کے جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے, تو خدا پاک کی ذات انصاف کرنے والی ہے, اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی کسی بے گناہ کو اس طرح کبھی نہیں ہوگا. مجھے اللہ پاک کی ذات پہ بہت یقین ہے, اور سب اسٹوڈنٹس کو ہونا چاہیے. یہی چیز ہی ہم نے سیکھی ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے, بس آخری دو سوال ہے. آپ کے ہسبینڈ لائر ہیں, آپ نے بتایا, آپ کے ہسبینڈ کیا سمجھتے ہیں جب آپ ان سے اوپن ڈسکشن ہوتی ہے اس کیس کو لے کر, کیا سمجھتے ہیں کہ رہائی جلدی ممکن ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی بتایا, ذرا اس کو الیبوریٹ کر دیجیے صرف اسی جملے کو کہ انجینئر صاحب کی رہائی جلدی ممکن ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, اگر تمام ثبوت انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم فراہم کر دے موزس آنریبل کورٹ کو. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ کوئی بھی کھل کے نہیں بولتا ہے, اور میڈیا پہ آ کے جیسے اب میں آپ کو بتا رہی تو بہت ہمت نہیں ہوتی اس بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کی. اور اس طرح تو میں نے ان سے کل بھی پوچھا, اور وہ اپنی فائنل رائے کوئی مجھے نہیں بتاتے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے نا فائنل چیز جج کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جو ہے نا کسی اس طرح کے جو اسپیشلی گرے سا جو بیان ہوتا ہے نا, جس کو کسی طرح بھی لیا جا سکتا ہے, تو وہ ویسا کیس کسی بھی طرح, اب آپ کے سامنے ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, ان کو بچایا بھی جا سکتا تھا ان کو. تو اس طرح جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی فائنل ورڈکٹ نہیں ہوتا, اور موسٹلی لوگ اپنی ویسے ہی رائے نہیں قائم کرتے. تو انہوں نے کوئی ایسی رائے مجھے نہیں بتائی. انفیکٹ میری سسٹر ان لا بھی لائر ہیں ماشاءاللہ, میں نے ان سے بھی کل ڈسکس کیا, اور وہ بہت ذہین ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا ان کا ہے نالج لا میں, اور وہ ہائی کورٹ لائر ہیں. تو انہوں نے بھی بتایا کہ اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ریئلی. اور آپ نے بھی ابھی تک اگر یہ کیس فالو کیا ہوگا تو کوئی بھی اپنا فائنل ورڈکٹ بتانے سے گریز کر رہا ہے, کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے معاملات فرمائے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں مستقبل کے لیے یا ابھی کے لیے جو ان کو لے کر پریشان ہیں؟
ہاں بالکل پریشانی ہے. سب سے پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے اور علم کا اور جو آپ کے دل میں علم کا جو دیا روشن ہوا ہے ان کو سن کے اس کو بجھنے نہیں دینا ہے. انسان کی زندگی تو آنے جانے والی ہے نا, اس سے کیا ڈرنا. ٹھیک ہے, حق کے لیے اپنی آواز بلند رکھیں, ڈرنا نہیں ہے. جہاں پہ حق کی آواز بلند ہونی چاہیے, جہاں پہ ایسی بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف, وہاں پہ اپنا فرم رکھیں. رکھ رکھاؤ دین کے معاملے میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہے. یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے آپ کا ورڈکٹ. جو حق ہے اس پہ وہ حق پہ رہیں, بالکل کوئی رکھ رکھاؤ نہیں. اور دوسرا, ان کو جو بھی ہے ان کی جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان کے لیکچر سنتے رہیں. ان کا اتنا مواد ہے نالج کا یوٹیوب پہ کہ تقریباً ہر ٹاپک پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو اور دوسرا, ان کی آگے پیغام پہنچائیں. آگے جو علم کے پیاسے بیٹھے ہیں یا آگے ان کا پیغام پہنچانا چاہیے. مشل راہ بنے لوگوں کے لیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آخری سوال ہے اس پوڈ کاسٹ کا, مختصر سے پوڈ کاسٹ کا, کہ انجینئر محمد علی مرزا اگر اللہ کے حکم سے باعزت بری ہو جاتے ہیں, رہا ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو بطور اسٹوڈنٹ, وہ بھی دے دیں. میرا یہ پیغام ہے کہ اللہ پاک ان کے دل میں جو نیک نیتی سے وہ اسلام کی تعلیم اسپریڈ کرنے کے لیے جو انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم رکھا ہے, اللہ پاک اس میں برکت ڈالے, ان کی زندگی آسان کرے. مجھے اس چیز کا اتنا دکھ ہے کہ ان پہ جو جان لیوا حملے ہوئے اس کے بعد ان کے پاس ساری آفرز تھیں, وہ باہر بھی شفٹ ہو سکتے تھے, سب کچھ لے سکتے تھے. گاندھی صاحب بھی شفٹ ہو گئے, لیکن انہوں نے صرف اس لیے کہ میرا پیغام جو ہے باہر چلا جاؤں گا تو اس طرح نہیں پھیلے گا. پاکستان میں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ فرقہ واریت پہ ضرورت ہے, تو انہوں نے یہاں پہ رہنا پریفر سمجھا, لیکن اس وجہ سے ان کو الٹا وہ اور زیادہ مصیبت میں پھنس گئے. تو اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا کرے. اور میرے خیال میں میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ جو ہے پازیٹیولی پہلے سے زیادہ بڑھ کے, جب انسان وہ کہتے ہیں نا پتھر رگڑ رگڑ کے اور کوئلہ پھر ہیرا بنتا ہے, تو میرے خیال میں وہ پہلے سے اسٹرانگ بن کے آئیں گے اور پہلے سے زیادہ ان کی آواز سنی جائے گی, پہلے زیادہ ان کی بات سنی جائے گی, اور انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. نہیں, آپ کے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ملک نہیں چھوڑوں گا, آپ سب کو منجو ٹھوکوں گا. بالکل, وہ تو یہ کہتے ہیں. چلیے, اللہ تبارک یہ الفاظ تھوڑے سے ٹریگر کرنے والے یوز کر لیتے ہیں, مزہ بہت آتا ہے ان کی باتیں سن کے. انفیکٹ دین کے ساتھ ساتھ کئی بار میں اکیلی بیٹھ کے ہنس رہی ہوتی ہوں جب ان کا لیکچر سن رہی ہوتی ہوں. اتنی ہنسی, وہ مدنی لطیفے بھی ایون نکلتے ہیں ان کی باتوں کے اندر سے. تو وہ اور میں اکثر صرف وہی سنتی رہتی ہوں, مدنی لطیفے لگا کے. تو وہ اتنے, لیکن دیکھیں آپ نیوٹرلی سنیں گے تو نہیں, لیکن جو ایک خاص فرقے یا اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے خلاف وہ تو ٹریگر ہو جائیں گے. تو اس پہ ہاتھ کھولا رکھیں سر جی. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہاتھ کھولا رکھیں, ہاں, تھوڑے سے پازیٹیو ٹریگر نہ ہو, ان کے جو مخالفین ٹریگر نہ ہو, ایسا کچھ کریں بس. بہترین بہترین. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر انم حنیف صاحبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو آپ کی منازل میں کامیابی عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر آپ کا قدردان ہوں کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں سکین وقت عطا فرمائے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہر کسی نہ بھول کر, تاکہ ہماری ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سے محسوس ہو سکیں. اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران ہم سے کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار ہیں اور معافی کے خواستگار ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. جسم میں جوانی اور سانسوں میں روان رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.